कोई शक्ति दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन आपने एक अरेंजमेंट किया था। ये सिंध का शऊर। मैं अब दावत खिताब देता हूँ ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के जनरल सेक्रेटरी। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। नाज़रीन, इलेक्शन 2024 के बाद मुल्क के मुख्तलिफ जो शहर हैं और सूबे हैं उनमें एहतजाज की एक आप समझे लहर सी चल रही है। बलूचिस्तान में भी मुख्तलिफ तरीक़ों से एहतजाज जारी हैं, लेकिन आज जो सबसे बड़ा आप समझें पब्लिक गैदरिंग एहतजाज या मोमेंटम जो हुआ वो सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में हुआ, जिस शहर को सिंध के अदबी, सियासी और समाजी और सकाफ़ती सरगर्मियों का एक मरकज़ समझा जाता है। वहाँ पर मुस्लिम लीग फंक्शनल, जो इस वक्त जीडीए का जो अलायंस था इलेक्टोरल, उसकी एक मेजर पार्टी है, और उनके जो सरबराह हैं पीर साहब पागारा, पीर सबतुल्ला शाह सानी, जो हुर्रों की एक रूहानी तंजीम है, उनके सरबराह भी हैं, और साथ साथ पाकिस्तान की जो एक पॉलिटिकल पार्टी है मुस्लिम लीग फंक्शनल, उनके सरबराह हैं। तो उनकी सरकर्दगी में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ हैदराबाद में, जो बज़ाहिर एक समझे सिंबॉलिक एहतजाज था। इलेक्शन में जो धांधली हुई है मुबैना और जिस तरह नताइज तब्दील किए गए हैं। सिंधी में एक कहावत है कि पत्थर परायो सूर पंहिंजो, यानि कोई जो फौतगी होती है किसी और की, वहाँ पर जो दुख होता है वो हकीकत में अंदर से अपना ही होता है। तो इस तरह पीर साहब पागारा ने जो ये प्लेटफार्म दिया था, तो बाकी पार्टीज़ वहाँ सिंध में जो अपने आप को एग्रीव्ड समझती हैं, मुतासर समझती हैं, जिसमें जमात इस्लामी है और बाकी जो फैक्शंस हैं नेशनलिस्ट के या जीडीए में शामिल जो मुख्तलिफ इलेक्टेबल्स थे या कॉम्प्रेस जमातें थी जो इंडिविजुअली भी इलेक्शन में खड़े हुए थे, तो उन सब लोगों ने अपना जो है वहाँ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और अद्दी तौर पर बहुत ही बड़ा जलसा था। सिंध की हालिया जो एहतजाजी समझे कि जो तारीख़ है उसमें सिंध में तो बड़े जलसे पीपल्स पार्टी भी करती रही है, लेकिन ये एंटी पीपी या पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो बरसर पेकार सियासी एक महाज है, उसका एक मुश्तरका एक बड़ा जलसा था, जिसे मुख्तलिफ जो वहाँ लीडरान थे उन पार्टीज़ के, उन्होंने भी खिताब किया। लेकिन क्योंकि सदारती खिताब वो पीर साहब पागारा के हिस्से में था, क्योंकि ये उन्होंने ही ऑर्गेनाइज़ किया था और उनकी जमात का एक बड़ा नंबर जो है वहाँ मौजूद था। वो जब भी कॉल देते हैं तो बहुत सारे लोग उनके मुरीदीन में से जो उनसे कमिटेड हैं या पॉलिटिकली उनसे एसोसिएटेड हैं वो आ जाते हैं और एक डिसिप्लिन के साथ ऑर्गेनाइज़ करते हैं जलसा। ये समझें कि आप 8 सालों के अंदर इस जमात का, पीर साहब पागारा का दूसरा बड़ा पावर शो था। इससे पहले भी वो इसी शहर में एक पावर शो कर चुके हैं, उस पर थोड़ा आगे जाकर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। तो अद्दी लिहाज से बहुत ही बड़ा शो था। अब इसका पस मंज़र क्या है, बहुत सारे हमारे जो यंगस्टर व्यूअर हैं या ऐसी जनरेशन जिनको सिंध की पॉलिटिक्स का और सिंध में जो पॉलिटिकल डिवाइड रही है ओवर द ईयर्स, कई डिकेड्स तक पाकिस्तान के बाद की जो पूरी तारीख़ है उससे शायद नावाकिफ़ होंगे। तो थोड़ा मैं बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन इसलिए दूंगा ताकि उनको ये पस मंज़र समझने में आसानी होगी। सिंध में बुनियादी तौर पर 2 किस्म की जो है वो धाराएं चलती रही हैं। एक वो फेडरल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने वाले लोग थे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो पीपल्स पार्टी है उसकी अम्ब्रेला के तहत हमेशा जो है वफाक की सियासत करते रहे और वो इलेक्शन और वोटों में हिस्सा लेते रहे। बाकी सिंध में जो दूसरा पॉलिटिक्स का जो फ्लेवर है वो हमेशा नेशनलिस्टों के तरफ रहा है। गो के नेशनलिस्टों में जो साईं जीएम सैयद थे वो प्री पार्टीशन यानी पाकिस्तान से पहले और 70 तक पाकिस्तान की जो पार्लियामानी पॉलिटिक्स थी उसमें किसी न किसी हवाले से सरगर्म रहे और उनकी से हुआ करती थी। लेकिन बाद में ये पार्लियामानी मोर्चे से अलग हो गए और सिंध में जो दूसरा पॉलिटिकल फ्लेवर था वो कौम परस्तों का समझा जाता था, जो वफाक से नालां होते थे, नाराज़ होते थे, जो पंजाब की डोमिनेंस है फेडरेशन में, और उससे पहले जो बंगालियों के साथ जो इस फेडरेशन में जो गैर जमहूरी रवैया था, तो उसके ख़िलाफ़ थे वो लोग। और उनका अलायंस हमेशा जो है वो बंगालियों और बाकी जो छोटी अक़वाम है पाकिस्तान की, बलोच और पश्तून,
ان سے ہوا کرتا تھا. تو جی ایم صد صاحب اکیلے نہیں تھے, اس میں بعد دوسرے آف شوٹ بھی تھے نیشنلسٹ کے, جس میں میجر جو ہے رسول بخش پلیجو صاحب تھے, اور جو پروگریسو اور لیفٹ کی جو پالیٹکس تھی اس میں جام ساکی صاحب جیسے کریکٹر تھے. تو اس طرح کی ایک سندھ میں پولیٹیکل ڈیوائیڈ موجود تھی. اسی زمانے میں اتفاق یہ تھا کہ بھٹو کے رائز اور ان کی جو پھانسی کے بعد بھٹو صاحب کی جو پولیٹیکل لیگیسی ہے وہ ایک طرف ہو گئی, اور سندھ میں جو پارلیمانی پالیٹکس ہے وہ بھی سمجھیں کہ بائی اینڈ لارج اینٹی, تو سمجھے کہ سندھ میں جو پارلیمانی پالیٹکس تھی بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد اسٹیبلشمنٹ بن گئی تھی, کیونکہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد سندھ میں ایم آر ڈی موومنٹ جو ہے جمہوریت کی جو بحالی کی تحریک تھی اس کو پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی تھی, اور اس کا جو بن رہا تھا ایک نقشہ وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور سمہاؤ سامراج دشمن اور تھوڑا پروگریسو اور پرو پیپل تھا. تو سندھ میں جو پارلیمانی مورچہ تھا جو بھٹو یا اس کی پارٹی پھر محترمہ بے نظیر بھٹو لیڈ کر رہی تھی وہ بھی کسی طرح اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھا جاتا تھا. اور دوسرا جو کامپرستوں کا ایک بڑا بلاک تھا یا فکری طور پر جو کامپرست تھے لیڈ بائی سائن جی ایم سید, رسول بخش پلیجو اور ایون جام ساکی اور باقی جو اس میں چھوٹے بہت جو آف شوٹ تھے, وہ بھی اپنے سینس میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے, اینٹی امپیریل تھے, سامراج دشمن تھے اور پروگریس تھے. اس لیے جو سندھ کی سیاست تھی وہ کلی طور پر پاکستان کے وفاق میں اس کا جو پوسچر جاتا تھا, میسیج جاتا تھا, وہ مکمل اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا. اور جو دونوں فلیور تھے سندھ کی سیاست کے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وفاق میں جو زیادتیاں تھی, نیشنل رائٹس تھے, ڈیموکریٹک رائٹس تھے, ہیومن رائٹس تھے, ویلیوز تھے, تو ان کے اوپر پولیٹکس کرتے تھے. تو مجموعی طور پر سندھ کا ایک جو نقشہ بنتا تھا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا. یہ 2-3 ڈیکیڈز تک بڑا بھرپور رول میں رہا دونوں طرف سے. تو اسی دوران سندھ میں اسٹیبلشمنٹ کے جو الائز سمجھے جاتے تھے وہ تھے اینٹی نیشنلسٹ اور اینٹی بھٹو فورسز. تو اس میں سب سے بڑا جو نام تھا وہ پیر صاحب پاگارا تھا, جو موجودہ پاگارا صاحب کے والد صاحب تھے, علی مردان شاہ پیر پاگارا صاحب, جو سمجھے جاتے تھے کہ اس فکر کے لیڈر ہیں. وہ اپنی حیاتی میں, اپنی پولیٹکس میں, اپنے میسیج میں, ایون سندھ میں بہت بڑی نفرت ہوا کرتی تھی مارشل لا کے زمانے میں, کیونکہ بھٹو کو پھانسی آئی تھی, بہت سارے لوگ اور پھانسی پر چڑھے تھے, ہزاروں لاکھوں لوگ جیلوں میں تھے, فیملیز ڈسٹرب تھی. تو ایک بڑا سینٹیمنٹ بنا ہوا تھا. پیر صاحب اسی ہائی سینٹیمنٹ کے زمانے میں بھی, جب نیشنلسٹ بھی خلاف ہوا کرتے تھے, پیپلز پارٹی خلاف ہوا کرتی تھی, پروگریسو اور لیفٹ کے سندھ کے فورسز بھی خلاف ہوا کرتے تھے, تو وہ اعلانیہ کہتے تھے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں, میری فوج سے دوستی ہے, میں پرو پاکستان ہوں, میں پرو فیڈریشن ہوں, اور میں فوج کے لیے فخریہ طور پر کام کرتا ہوں. اور اس پر وہ شرماتے نہیں تھے. وہ بڑے اوپن تھے, کینڈیڈ تھے پالیٹکس میں. یہ بھی ایک جنریشن تھی جو اپنی بات جو ہے وہ ببانگ دہل کہتے تھے, چاہے وہ کتنی کڑوی ہو, ناپسندیدہ ہو, لیکن وہ کہا کرتے تھے. بڑے جولی کریکٹر تھے اور بہت ساری جو باتیں تھیں وہ بڑی زومانہ کرتے تھے, پروفیسیز اور پیش گوئی کرتے تھے پالیٹکس میں, تو ان کی بڑی ہیڈ لائنز لگتی تھی. تو یہ دو جو دھارائیں ہیں سندھ میں شروع سے کو ایگزسٹ کر رہی تھی, جو چلی آ رہی تھی. محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت تک آلموسٹ یہ جو دھارائیں تھیں اپنے اپنے اس میں جو ڈومین ہے اس میں کام کیا کرتی تھی. ان کی ہمدردی بھی سیپریٹ تھی, ان کی جو آؤٹ ریچ تھی پورے ملک میں وہ بھی سیپریٹ ہوا کرتی تھی, الائنسز اور ایلیجنسز بھی ان کی سیپریٹ ہوا کرتی تھی. لیکن محترمہ کی شہادت کے بعد جو فنامنا آیا جس کو میں پاکستان کھپے 1 کہتا ہوں, اس کے بعد آہستہ آہستہ جب پیپلز پارٹی کی قیادت آصف علی زرداری صاحب کے پاس آئی تو انہوں نے اس کو تبدیل کرنا شروع کیا. اور پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی اقتدار لینے کے بعد آہستہ آہستہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستانہ تعلق تو اس کے نہیں بنے ارلی فیز میں, لیکن وہ ورکنگ ریلیشن شپ بنانے میں کامیاب ہو گئی. پریزیڈنٹ بن گئے آصف علی زرداری, پیپلز پارٹی نے حکومت کی اور سندھ میں تھوڑے بہت ریفارم ہوئے, انروڈس بنائے. اور سندھ میں جو بہت زیادہ ڈیوائیڈ تھی, مخالفت تھی پرو ذوالفقار علی بھٹو یا پرو پی پی پالیٹکس یا اگینسٹ پی پی جو پالیٹکس, اس کی بڑی ایک ایکول قسم کا جو بلاک ہوا کرتا تھا,
آہستہ آہستہ انہوں نے پاور میں رہ کر اور سندھ کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ایک ٹینیور کے بعد دوسرا ٹینیور تیسرا ٹینیور کیپٹلائز کر کے اس ڈیوائیڈ کو ختم کر دیا، جو اپنے جوہر میں اینٹی فیوڈل بھی تھی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی تھی، اور بہت سارے جو الیکٹیبلز تھے وہ ہمیشہ اینٹی پی پی الیکشن لڑا کرتے تھے، کیونکہ پی پی کو مڈل کلاس کی پارٹی سمجھا جاتا تھا اور ورکرز کی پارٹی سمجھا جاتا تھا۔ تو سندھ کے جو بڑے وڈیرے سردار اور الیکٹیبلز انفلوئنشل تھے وہ ہمیشہ ادھر ٹائیڈ میں ہوا کرتے تھے، گو کہ نیشنلسٹ بھی اینٹی پی پی تھے، کیونکہ سمجھتے تھے کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے سندھ کے جو قومی حقوق کی جدوجہد ہے وہ سبورٹ ہوئی ہے، سبوتاج ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی پاکستان میں رہ کر جو ہے وہ فیڈریشن کی سیویئر ہے، اور جو بہت بڑے ریفارمز ہونے ہیں یا چھوٹی قوموں کو بشمول سندھ کو حقوق ملنے ہیں وہ پیپلز پارٹی نے روکے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال میں نیشنلسٹوں کا جو وزن ڈلتا تھا وہ بھی ہمیشہ بائی ڈیزائن تو نہیں، اب بائی ڈیفالٹ کہہ سکتے ہیں کہ جو پیر صاحب پاگاڑا والی کیمپ تھی اس میں ڈلتا تھا۔ جو بھی الیکشن الائنسز بنتے تھے نیشنلسٹوں کے یا ادروائز جو اینٹی پی پی الیکٹیبلز تھے یا پی پی سے ناراض ہو کر جو شخصیات گئی تھی، جس میں ممتاز بھٹو، جتوئی صاحبان، تو وہ اگینسٹ والے پلڑے میں ہمیشہ آیا کرتا تھا، اور یہی کیلکولیٹ کیا جاتا تھا سندھ میں کہ پی پی کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ سارے کسی نہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کی جو لائن اور ڈیزائن ہے اس کو سرو کرتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کا جو اقتدار ہے اس کے خلاف وہ کام کرتے رہے۔ اور ہوا بھی ایسے، جب جب پیپلز پارٹی زیر عطاب آئی محترمہ کے وقت سے لے کر، تو اس جو ٹرانزیشن تھے سندھ کے ان میں پیر صاحب پاگاڑا کی سرکردگی میں حکومتیں بنی، یا تو ڈائریکٹ ان کے مریدین اور لوگ اس کے لیڈ کرتے تھے، یا پھر وہ اس الائنس کا حصہ ہوتے تھے جس میں ایم کیو ایم بھی ہوتی تھی، این ٹی پی پی جتنا ووٹ ہوا کرتا تھا۔ اس سلسلے میں گوسل علی شاہ صاحب جو پہلے وزیر اعلیٰ بنے تھے اس ویکیوم میں، وہ بھی ان کے مرید تھے، اور سارے جو احکامات تھے وہ وہاں سے لیتے تھے۔ محمد خان جونیجا ان کا مرید تھا، وزیر اعظم پاکستان، جو بڑا نائس ذاتی طور پر بندہ تھا، لیکن وہ پیر صاحب پاگاڑے کی سلیکشن تھا اور وہ اقتدار میں آیا تھا۔ اس کے بعد مظفر علی شاہ وزیر اعلیٰ بنے، ارباب غلام رحیم گو کہ ان کے مرید نہیں تھے، لیکن ہی واز ویری مچ انفلوئنسڈ بائی پیر صاحب پاگاڑا اور اس پالیٹکس۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ پیر صاحب پاگاڑا اور اس کی جو کیمپ ہے کبھی بھی سندھ کی پالیٹکس میں یا پاکستان کی پالیٹکس میں بینیفیشری نہیں رہے، وہ بھی ایکول بینیفیشری رہے۔ جب جب اقتدار ان کو ملا تو انہوں نے اپنے اقتدار کو کنسولیڈیٹ کیا، اور اپنی جو ان کی کانسٹیٹیوسی گو کہ وہ بڑی محدود ہیں، کیونکہ سندھ میں ہمیشہ این ٹی پی پی جو بھی اقتدار ہے اس کو اس طرح نہیں سمجھا جاتا کہ اس کے جو ثمرات ہیں پوری سندھ کو ٹرکل ڈاؤن ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی لمیٹیڈ کانسٹیٹوئنسیز ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جو الائنسز بنا کے یہ حکومت کیا کرتے تھے ایم کیو ایم سے یا این ٹی پی پی جو بورڈ سے، تو ان کے اپنے پاکٹس تھے بینیفیشریز کے۔ تو میسیج یہ جاتا تھا عوام الناس کو کہ لوگ جو ہے یہ پورے سندھ کو کنسیڈر نہیں کر رہے، اور مفادات کا جو سودا کرتے ہیں جو نیشنلسٹوں نے موقف بنایا تھا، جس طرح کالا باغ ڈیم ہے، واٹر ریکارڈ ہے، این ایف سی ریسورسز ہیں، تو سندھ کو ہمیشہ یہ رہتا تھا کہ یہ لوگ آ کر اس پر کمپرومائز کریں گے، اور سندھ کا جو کیس ہے معاشی وہ یہ لوگ خراب کرتے ہیں۔ تو یہ ساتھ اقتدار میں بھی رہے، بینیفیشری بھی رہے، اور اس طرح انہوں نے اپنے سپورٹرز کا ایک سیف پاکٹ پیر صاحب پاگاڑا کی، پہلے پیر صاحب پاگاڑا کی سرکردگی میں بنا لیا تھا۔ اب ہروں کی جو جماعت ہے وہ ایک مڈل کلاس کی روحانی جماعت ہے، جو اوور دا ایئرس اقتدار میں رہی ہے، بینیفیشری رہی ہے، بہت ساری بیوروکریسی ان سے بلانگ کرتی ہے جو پیر صاحب کے مریدین ہیں، ادروائز انٹرپرینورشپ، بزنسز، فارمنگ، اور اس میں بڑی ویل آف قسم کی روحانی جماعت ہے، جو آپ اس کو مزدوروں یا ہاریوں کی، اور جس طرح اور درگاہوں کے مرید ہوتے ہیں بڑے غریب اور کمزور قسم کے، اس طرح کے مرید نہیں سمجھ سکتے۔ تو ویل آف اینڈ آرگنائز جماعت ہے، اور پیر صاحب پاگاڑا اس کو ایک روحانی اور پولیٹیکل جو ایک کامبینیشن میں اس میں ہمیشہ چلاتے رہے، جو بڑے پیر صاحب تھے علی مرزا شاہ صاحب۔ اب جب ان کی وفات کے بعد یہ موجودہ پیر صاحب جو سبت اللہ ثانی پیر پاگاڑا صاحب ہیں، وہ جب آئے ہیں تو انہوں نے بھی اپنی وہ لیگیسی قائم رکھی، لیکن ان دا مین ٹائم آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے فیز 1 سے لے کر جو پولیٹکس کی اس میں آہستہ آہستہ شفٹ آتی گئی، اور آصف علی زرداری نے ایک جو بظاہر اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھے جانے والی جو پارٹی تھی
اس کو فائن ٹیون کرتے 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 موجودہ جو اسٹیج ہے اس پر لا کر اس کو ایک آپ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت ہی قابل قبول یا سم ہاؤ 50% پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی بنا دیا. گو کہ ابھی بھی ان کے کلیشز مختلف اوقات میں ہوتے ہیں، لیکن اب وہ پیپلز پارٹی نہیں رہی جو ذوالفقار علی بھٹو یا بے نظیر بھٹو کی پارٹی تھی. تو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی کئی دہائیوں سے سندھ جیسے دوسرے اہم فیڈریشن کے صوبے میں ہمیشہ اپنے الائز ڈھونڈتی تھی جو وہاں کے جو سینٹیمنٹ ہے اینٹی وفاق اور سماؤ اینٹی پنجاب اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اس کو ذرا نیوٹرلائز کرے، پیسیفائی کرے. یہ کام بھٹو صاحب نہیں کر سکے، بے نظیر صاحبہ نہ کر سکی اور پاگارا صاحب نہیں کر سکے. یہ کام آہستگی سے اور بڑے سمجھے کہ ماہرانہ طریقے سے آصف علی زرداری صاحب نے کر کے دکھایا. اور نہ صرف انہوں نے یہ کیا بلکہ سندھ میں جو اینٹی پی پی ووٹ تھا، مخالفت تھی، اس کو بھی اسکویز کر کے ایک بہت ہی محدود دائرے میں لا کر کھڑا کیا. تو اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان میں الائز پہلے ڈھونڈتی تھی اینٹی پی پی یا اینٹی نیشنلسٹ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، وہ پیر صاحب پگارا اور باقی جو الیکٹیبلز تھے ان کی صورت میں تھے. جب پیپلز پارٹی نے اپنا یہ رول تبدیل کر دیا اور اوور دا ایئرز سندھ کی جو نیشنلسٹ موومنٹ ہے وہ پارلیمانی پالیٹکس سے آئسولیشن میں اور بین الاقوامی جو تغیرات اور تبدیلیاں ہیں ان کی وجہ سے اپنا وہ پاور کھو بیٹھی. تو اسٹیبلشمنٹ کو پیپلز پارٹی کی صورت میں ایک ایسی پارٹی، بہت بڑی پارٹی مل گئی جس کے ساتھ انہوں نے ورکنگ ریلیشن شپ قائم کر لیے. تو ہم تھوڑا بائی پاس کر کے آج کی الیکشن میں آتے ہیں. تو پیپلز پارٹی یا آصف زرداری کا جو پاکستان کھپے فیز 2 ہے، اس میں انہوں نے سندھ میں ایک ایسا معجزہ کر دکھایا ہے. اس کے نٹیگٹیز میں ہم نہیں جاتے، کسی اور پروگرام میں جائیں گے، ایک لمبا بحث ہے. لیکن انہوں نے جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت سندھ کو سویپ کر دیا ہے. وہاں کوئی پارلیمانی فورس ایگزسٹ نہیں کرتا ان کے مقابلے میں جو اتنی مائٹ رکھتا ہو، اتنی عوامی پذیرائی رکھتا ہو، اتنے ریسورسز رکھتا ہو. گو کہ اس میں 15 سالہ اقتدار کا، ریسورسز کا اس کا بہت بڑا حصہ ہے اور آصف زرداری صاحب نے اس اقتدار کو بڑی وسعت دی ہے. آج کے سندھ میں بدین سے لے کر جیکو آباد تک اور کینجھر سے کارونجھر تک جو سارا مڈل کلاس گرو کیا ہے، وہ این ایف سی ایوارڈ ہو، پیپلز پارٹی کی جو انکلوسیونیس ہے یعنی حصے داری سمجھیں آپ ریسورسز میں، اور کرپشن ہے، واٹ ایور آپ مین اٹ، جتنے ریسورسز کی ٹرکل ڈاؤن ہے، اجناس کی جو سپورٹ پرائز دینا، ایگریکلچر ریفارمز ہیں، انفراسٹرکچر ہے، اس میں سندھ کے وسیع تر مڈل کلاس نے گرو کیا ہے اور وہ بینیفیشری ہے. اس کے علاوہ سندھ کا جو تضاد ہے اربن اور رورل، اس کو بھی پیپلز پارٹی نے بڑا ہی مہارت کے ساتھ اپنے حق میں استعمال کیا ہے. کیونکہ سندھ کی جو اربن پالیٹکس ہے جس کو ایم کیو ایم اور دیگر جماعتیں، جماعت اسلامی وغیرہ رول کرتی ہیں، وہ ان کی ہاسٹیلٹی رہی ہے سندھ کی نیشنلسٹ اور جو پی پی کی پالیٹکس ہے. تو زرداری کی پیپلز پارٹی نے یہ بھی کام کر دکھایا جو جی ایم سید، بے نظیر، ذوالفقار علی بھٹو بھی نہیں کر سکے، کہ انہوں نے سندھ کے بڑے جو شہر ہیں ان میں انروڈس بنائے اور سندھ کے جو مڈل کلاس ہیں وہ جو امپاور ہوا تو ان کی جو مائیگریشن ہوئی ہے وہ ان شہروں میں کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص جو بڑے شہر ہیں جن میں سندھی سمجھتے ہیں کہ ہسٹوریکلی ان کے شہر جو ہیں وہ جوپرڈائز ہیں. وہاں جو ادر پاپولیشن ہے ان کی پولیٹکس چلتی ہے، ان کی زیادہ تر ڈیسیجن میکنگ میں حصہ نہیں ہے. تو ان 15 سالوں میں یہ کام بھی زرداری کر گئے. تو بنیادی طور پر ان کی جو سیاست کا پوسچر تھا، انہوں نے سندھ کو ایک اپنے لیے محفوظ دیوار چین پولیٹیکل معنی میں اس کو لیجئے، انہوں نے بنا لیا ہے. اب جب ہم 2024 کی الیکشن کی بات کرتے ہیں تو وہ ظاہری طور پر آن کارڈز سندھ کو سویپ کر چکے ہیں. تو جو نتائج آئے ہیں اس صورتحال سے پیر صاحب پاگارے کی جو جی ڈی اے ہے، لیڈ یا جو باقی جو پارٹیز ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تاریخی طور پر سندھ میں ان کو کاندھا دیتے رہے، ان کے لیے کام کیا، انہوں نے یہ فیل کیا کہ بھائی وہ بڑے ڈچ ہوئے ہیں اور جیسے اسٹیبلشمنٹ ان کو بھول گئی ہے. جو آج جو حیدرآباد میں ہونے والا احتجاج ہے وہ بظاہر تو الیکشن کے جو نتائج ہیں ان کے لیے ایک احتجاج ہے. جن پارٹیوں نے الیکشن میں ہارا ہے یا وہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کی انجینئرنگ، دھاندلی یا مینجمنٹ ہوئی ہے
اور پیپلز پارٹی کی طرف سارا جو ہے مینڈیٹ وہ چلا گیا ہے. لیکن اس کے پیچھے یہ ایک ریفلیکشن ہے. پیر صاحب پاگارا کی جو جماعت ہے، میں نے جیسے کہا کہ وہ جو پوسٹ پاکستان سینیریو میں ہے، کبھی بھی ایجیٹیشن کی جماعت نہیں رہی. پیر صاحب پاگارا جو بڑے تھے وہ بھی کہتے تھے کہ میں فوج کے ساتھ ہوں اور کبھی بھی مزاحمت کی اور جس طرح کی ایجیٹیشن کی سیاست ہے میں نہیں کرتا. اور فخریہ کہتے تھے. اور جب ان کی باری آئی، سبت اللہ شاہ ثانی جو پیر صاحب پاگارا موجودہ ہیں جنہوں نے آج خطاب کیا 12 منٹ کا، وہ بھی علل اعلان آج کی اسپیچ کا اگر آپ جائزہ لیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کی فوج کے ساتھ کسی قسم کی ٹکراؤ کی صورتحال نہیں ہے. وہ کہ انہوں نے شوگر کوٹنگ میں اس طرح کے جو ان کو دیے ہیں، جس طرح ہوتے ہیں پیار میں ہوتے ہیں کہ آپ دہائی دیتے ہیں کہ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، اور انہیں عمران خان کی جو ہے وہ اس میں بڑی تعریف کی، ان کی پارٹی ان کی پابندیوں پر زیادہ بات کی، الیکشن سے زیادہ بات کی. حالانکہ اگر داندری کی بات ہے تو کراچی میں جو ایم کیو ایم کو مینڈیٹ دیا گیا اس پر بھی بہت سارے سوالات ہیں. اس میں جماعت اسلامی کا اگر آپ آنیسٹلی اسپیکنگ کریں تو ان کا بھی کچھ مینڈیٹ تھا، پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تھا. تو وہ مینڈیٹ 17 سیٹوں کی صورت میں ایم کیو ایم کو 4 دنوں کے بعد دیا گیا. لیکن پیر صاحب پاگارا نے وہ اس کی بات نہیں کی کیونکہ وہ ان کی ڈامین نہیں ہے اور وہ اربن پالیٹکس میں کبھی بھی اس طرح حصہ نہیں لیتے. ان کا ڈومین رورل سندھ ہے، جی ڈی اے رورل سندھ میں کھڑی ہوئی تھی تو وہاں وہ ڈچ فیل ہوئے تو انہوں نے کیا. اب یہ اس میں ایک زبردست قسم کی ہے کہ پیر صاحب پاگارا اس سے پہلے بھی حیدرآباد کے شہر میں ایک بڑا جلسہ 5-6 سال پہلے جب پیپلز پارٹی کی جو اس سے پہلے کی حکومت تھی، انہوں نے وہاں لوکل گورنمنٹ آرڈیننس دیا تھا ایم کیو ایم کے پریشر پر، جس میں سندھ مجموعی طور پر یہ فیل کر رہی تھی کہ بہت زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں. ایک سٹی گورنمنٹ سے آگے چل کر ایک صوبے جتنے اختیارات کراچی کو دیے گئے ہیں. تو اس پر بڑا پریشر تھا اور نیشنلسٹوں کی ایک کمیٹی اور ایکشن کمیٹی بنی تھی جنہوں نے بڑا احتجاج کیا. بعد میں پیر صاحب پاگارا اس میں شامل ہو گئے تھے اور اسی حیدرآباد شہر میں ایک بہت بڑا جلسہ انہوں نے کیا تھا. خاص طور پر سندھ میں جو نیشنلسٹ مڈل کلاس ہے وہ بڑا آپٹمسٹک ہوتا ہے جب بھی پیر صاحب پاگارا نکلتے ہیں. اگر آپ آج سندھ کی سوشل میڈیا، فیس بک، ٹویٹر اگر دیکھتے تو بہت سارے میرے جیسے جو آپٹمسٹک اور سادہ لوگ ہیں وہ نکل آئے تھے کہ کیا اس پیر صاحب پاگارا سے وہ پرانا سورہ بادشاہ جو انگریزوں کے خلاف جس نے لڑائی کی تھی اور حروں کی ایک تحریک چلی تھی، جو ایک بڑی ادروائز شاندار تحریک ہے، اس پر ناول بنے ہیں، سندھ میں لکھا گیا ہے، پوئٹری ہے اور بڑی جینین تحریک تھی، اس میں بڑے مظالم انگریزوں نے ڈھائے تھے حروں پر. تو وہ امیدیں کر رہے تھے کہ پیر صاحب پاگارا اس طرح کیا ایمرج ہوں گے اور بڑے سوالات اور اس طرح کے اٹھ رہے تھے. لیکن پیر صاحب پاگارا نے پہلے بھی ثابت کیا تھا کہ وہ ایک حد سے آگے نہیں جائیں گے. ان کی جماعت مڈل کلاس کی جماعت ہے، ان کی نہ ٹریننگ ہے ایجیٹیشن کی، نہ وہ کبھی روڈوں پر اس طرح آ سکتے ہیں، نہ سڑکیں بند کر سکتے ہیں. یہ جماعت بڑی بینیفیشری رہی ہے مارشل لاء کے زمانے سے. حروں کی جو ریزرو فورس تھی، جب اینٹی پی پی یا اینٹی نیشنلس جو ڈرائیو چل رہی تھی اور سندھ میں جو سیکورٹی فورسز کے ادارے لوگوں کو پکڑ رہے تھے، سزائیں دے رہے تھے، تو حر اس میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے تھے. آج بھی بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں حر جو ہیں وہ پینشنر ہیں آرمڈ فورسز کے، ان کی سمپتھیز ہیں، ان کو میڈلز ملتے ہیں، ان کے گھروں میں سرٹیفکیٹ سجائے ہوئے ہیں. تو بڑے گہرے رشتے ہیں ان کے. جو بھی میری طرح کے سادہ لوگ اس خوش فہمی میں ہیں کہ پیر صاحب پاگارا اس حد تک جائیں گے، تو کبھی نہیں جائیں گے. وہ اس جلسے میں بھی آئے تھے اور سمبولکلی اپنا میسیج دے کر چلے گئے تھے. اور یہاں بھی آج جو ان کا 12 منٹ کا خطاب تھا وہ سمبولک تھا. وہ آپ کو یاد ہوگا قاضی حسین امن صاحب نے کسی زمانے میں ایک تحریک چلائی تھی بے نظیر بھٹو کی غالباً حکومت کے خلاف. ملین مارچ تھا جو پاکستان میں پہلا ملین مارچ تھا، تو کراچی میں وہ کر رہے تھے. بڑی پروپیگنڈا ہوئی تھی اس زمانے میں. تو قاضی صاحب نے وہ مارچ کیا، ملین مارچ. تو زیادہ لوگ نہیں آئے، جماعت اسلامی آرگنائز جماعت ہے، بہت سارے لوگ آئے لیکن ملین لوگ نہیں آ سکے. تو جنگ نے ایک بڑا زبردست کارٹون اس زمانے میں مجھے یاد ہے چھاپا تھا کہ ایک کارٹون کے آدھے حصے میں قاضی صاحب بہت سارے ہجوم کے ساتھ آ رہا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے ظالموں قاضی آ رہا ہے. تو دوسرا جو حصہ ہے کارٹون کا اس میں قاضی صاحب ایسے جھکے ہوئے ہیں کمزور سے اور خالی ہاتھ جا رہے ہیں، لکھا ہوا ہے ظالموں قاضی جا رہا ہے. تو پاگارا صاحب کا احتجاج آپ اسی طرح سمجھ رہے ہیں، ظالموں پاگارا صاحب آ رہا ہے اور ظالموں پاگارا صاحب چلا گیا ہے. سندھ میں جو حقیقی این ٹی پی پی جو الیکٹرل الائنس ہے یا سینٹیمنٹ ہے
وہ ہسٹوریکلی بھی نیشنلسٹ رہے ہیں اور اب بھی وہی ہیں. ان کا المیہ یہ ہے کہ وہ کبھی آرگنائز نہیں ہوتے, کبھی جی جے کی امبریلا میں کبھی کسی اور الائنس میں وہ چلے جاتے ہیں. گو کہ اس الیکشن میں انہوں نے پہلے سے زیادہ امپریسو جو ہے وہ کام کیا, خاص طور پر سندھ یونائٹڈ پارٹی, ڈاکٹر قادر منگسی اور ایاز لطیف پلیجو صاحب اور دیگر جو اے جے پی وغیرہ ہیں, یہ متبادل نیشنلسٹ ہیں. اگر یہ ایک یونیفائیڈ اور کامن منیمم گولز پر سندھ میں ایک الائنس بنائیں تو یہ ایک پازیٹیو, پروگریسو, بیلنس اور مڈل کلاس کا حقیقی جو متبادل ہے سندھ میں بن سکتا ہے. پیر صاحب پگارا نہ پہلے سندھ میں کوئی متبادل تھے یا عوام الناس کے طور پر کوئی بڑی ہوپ تھے, نہ اب بھی وہ اس طرح کی پولیٹکس کر کے پورا جو سندھ کا نیشنلسٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ ہے وہ لے کر سڑکوں پہ آ سکتے ہیں. گو کہ انہوں نے عمران خان کی بڑی تعریف کی, ان کی مظلومیت کے قصے کیے, جس طرح مولانا فضل الرحمان آج کل سمپتھیز کے لیے بڑے بڑے بیانات دے رہے ہیں, لیکن یہ فار دا سیک آف سمجھے پولیٹکس اور فار دا سیک آف ایجیٹیشن ہے اور وقتی طور پر ہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی کو چیک رکھنے کے لیے, ہرانے کے لیے جو جینین فورس ہیں وہ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے نیشنلسٹ ہیں, جن کے پیچھے ایک بہت بڑی جدوجہد ہے, لیگیسی ہے, اور وہ 50 سالوں پر محیط ہے. 1 یونٹ سے لے کر آج دن تک سندھ کا جو نیشنلسٹ سینٹیمنٹ ہے, رائٹ بیسڈ موومنٹ ہے, پروگریسو اور ڈیموکریٹک جو کارڈ ہے وہ ان کے پاس رہا ہے. پیپلز پارٹی اس وقت جو وفاق کی صورتحال ہے اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے شاید ایک مجبوری ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بلوچستان, کے پی کے بعد سندھ کے بہت بڑے صوبے میں کوئی اتنا بڑا محاذ نہیں کھول سکتی. اس کے لیے آج کی جو پیپلز پارٹی ہے یا آج کا زرداری صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ملک کی جو معاشی حالات ہیں اور ملک کے پرابلم ہیں اس میں شاید ایک کندھا سمجھا جاتا ہے. اسی لیے اگر آپ دوبارہ سے زرداری صاحب کو ایوان صدر میں دیکھیں گے تو اس پر کوئی حیرت کی بات نہیں ہے, کیونکہ اس پولرائز سیاست میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہی نظر آ رہا ہے کوئی ایسا بندہ ہو جو سب کو جوڑ کر بٹھائے اور کوئی ایسی حکومت چلائے جس کا کوئی نہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایجنڈا ہو, نہ کوئی بڑا جو ہے ریفارمسٹ ایجنڈا ہو جو ریاست کی حیت کو اور ان کے جو بنیادی پالیسیز ہیں ان کو کوئی بڑا چیلنج دے سکے. تو پیر صاحب پگارا کا جو آج کا شو ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا. بہت سارے جو آپٹمسٹک ہیں وہ شاید ان سے بڑے معنی اور مطلب اپنی مرضی کے یا اپنی خواہش کے مطابق نکال سکتے ہیں, لیکن سیاسی حقیقت یہی ہے کہ سندھ کی جو پالیٹکس ہے اس وقت زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہے. فیوچر میں کیا ہوگا, کیونکہ سیاست ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی, وقت اور حالات تبدیلی لا سکتے ہیں, لیکن اس وقت پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کی صورت میں سندھ میں ایک اپنے لیے دیوار چین بنا کے بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے اندر سے وہ سیفلی کھیلتے ہیں وفاق کے ساتھ اور باقی پاورز کے ساتھ. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ہمارا پروگرام دیکھیں, لائک کریں, سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ.